नहीं आपकी नहीं, वो पॉइंट ऑफ व्यू असद उमर साहब ने दे दी। नो नो जी, नहीं उस पे होगी बात, ये कल होगी। अब कल बात होगी जी। सरवर खान साहब, बजट स्पीच जी, वो असद उमर साहब ने आपकी बात नहीं, कल बात कर लें आप जी। बजट स्पीच शुरू होगी जी। सरवर खान साहब आपका पॉइंट शुरू। जी सरवर खान साहब आप बात करें। ठीक, तशरीफ रखें। ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज जी ऑर्डर इन दी हाउस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तकरीर का आगाज हबीब जालिब के इस शेर से करना चाहता हूं, जिसमें वो कहता है, उठा रहा है जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हम ही ने पाला है आस्तीनों में। ये लोग उसको भी जमहूरियत समझते हैं कि इक़्तिदार रहे उनके जानशीनों में। यही तो वक्त है, आगे बढ़ो जरा खुदा के लिए, खड़े रहोगे कहां तक तमाशबीनों में। जनाब स्पीकर, यह असेंबली इस बात का तो क्रेडिट ले रही है कि हम छठा बजट पेश कर रहे हैं। यकीनन ये बजट छठा बजट है, 5 सालों में 5 बजट हुए, लेकिन मैं लफ्जों के गोरख धंधे में नहीं जाना चाहता। मैंने तो ये देखा है, 1985 से देखता चला आ रहा हूं, मोस्टली बजट ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के देखे भी हैं, समझने की कोशिश भी की है और उस पर इज़हार ख्याल भी किया है। ये बजट भी उसी तरह एक रवायती बजट था, अवामी बजट नहीं था, एक इंतखाबी बजट था। और जो इरेगुलरिटीज हैं, हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल इरेगुलरिटी ना हो, लेकिन हुकूमत की मुद्दत 1 माह और ये हुकूमत बजट पेश कर रही है 1 साल का। मैं समझता हूं कि इसका कत्तन कोई इखलाकी जवाज नहीं बनता। और फिर एक इलेक्टेड स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस की मौजूदगी में किसी नॉमिनेटेड एडवाइजर, किसी अजनबी शख्स के बजट पेश करने का भी कोई जवाज नहीं बनता। लेकिन बदकिस्मती है, इस किस्म के मुआशरों में, इस किस्म की जमहूरियतों में यही कुछ होता है। और बजट को मैंने ये भी देखा जी कि कभी भी जितनी वॉक ऑफ लाइफ्स हैं, मसलन सबसे पहले तो रेलिवेंस पार्लियामेंट की बनती है। क्या पार्लियामेंट की किसी ग्रुप को इत्तेमाद में लिया गया बजट बनाते हुए किसी इशू पे? क्या हमारी किसी राय का एहतराम किया गया? कतई नहीं। और बजट मैंने ये भी देखा है कि जो बजट ब्यूरोक्रेसी बनाती है, फाइनेंस मिनिस्टर वो बजट पढ़ता है, बजट स्पीच होती है, हम उस पे अपोजिशन उस पे स्पीचेस भी करती है, हम उस पे कट मोशंस भी देते हैं। लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा उठा रखा है कि कोई जबर जेर पेश, कोई तगैयर तो बदल नहीं होगा कुरान पाक में, इस तरह इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी ने भी ये जिम्मा उठा रखा है कि जो बजट हम लिख के दें, जरूरत नहीं है किसी एडवाइजर के जो बजट स्पीच पढ़ता है वो भी उसमें कोई तब्दीली कर सके। तो ऐसे बजट पेश करने का कोई फायदा नहीं। और इस बजट में लेकिन मेन हमारा मुल्क, हमारी इकोनॉमी एग्रो इकोनॉमी है। 60% अवाम का ताल्लुक देहात के साथ है। अगर रिप्रेजेंटेशन देखें इस मुअज़्ज़ज़ ईवान की भी, तो 60-65% लोग देहातों को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मैंने जो गौर किया, प्रीवियसली सब्सिडीज होती थी, डीएपी पे सब्सिडी है, यूरिया पे सब्सिडी है, बाकी खादों पे सब्सिडी है।
آہستہ آہستہ جتنی سبسڈیز دی جا رہی تھیں وہ ساری سبسڈیز وڈرا کر لی گئی، جو کہ زیادتی ہے زراعت پیشہ سے منسلک طبقے کے ساتھ۔ اور صرف کہنے کی بات نہیں، میں نے انڈیا وزٹ کیا ہے، 2 بار وزٹ کیا ہے۔ جب ڈویژن ہوئی، جب ہم آزاد ہوئے، ان کے پاس 8 ضلع تھے، ہمارے پاس 12 ضلع تھے، ٹوٹل 20 ضلعوں کا پنجاب تھا، ایسٹ پنجاب اینڈ ویسٹ پنجاب۔ آج ایسٹ پنجاب جو 8 ضلعوں پہ مشتمل ہے، وہ 24 سٹیٹس، انڈیا کی 24 سٹیٹس ہیں، 1 ارب سے زیادہ کی آبادی ہے، ان کی فوڈ باسکٹ ہے، انہیں فیڈ کر رہا ہے۔ وہ گندم امپورٹ نہیں کرتے، وہ چاول امپورٹ نہیں کرتے، وہ چینی امپورٹ نہیں کرتے، وہ سبزیاں امپورٹ نہیں کرتے، وہ دالیں امپورٹ نہیں کرتے، بلکہ 8 ضلعوں کا پنجاب پورے ملک کو سپورٹ کرتا ہے، فیڈ کرتا ہے۔ تو کم از کم انہی کے ساتھ ہمیں ایک کمپیریزن کر لینا چاہیے، انہی سے کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ اگر مخالف میں بھی کوئی خوبی موجود ہے تو اسے بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کم از کم میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں، انڈین ایگریکلچر، ایسٹ پنجاب کی ایگریکلچر اور ویسٹ پنجاب کی ایگریکلچر، 8 ضلعوں کی ایگریکلچر، 12 ضلعوں کی ایگریکلچر، آج 36 ضلع ہیں۔ آج دالیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں، آج سبزیاں بھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ کتنے دکھ کی بات! یہاں زمیندار رل جاتا ہے۔ آج کل گورنمنٹ نے صرف ایک فصل کی سپورٹ پرائس رکھی ہے 1300 روپے۔ زمیندار بھائی میرے تشریف فرما ہے، میں خود ایگریکلچرسٹ ہوں، 1100 سے زیادہ کوئی نہیں اٹھا رہا۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ پاس کو صرف بیگز انہیں ایشو کرتا ہے جن کی چٹ جاتی ہے، کسی حکومتی رکن کی چٹ جاتی ہے، اسے بیگ جاری ہوتے ہیں۔ حکومتی رکن کی ریکمنڈیشن پہ، ہو سکتا ہے آپ غلط سمجھے ہوں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں حقائق بیان کر رہا ہوں۔ تو کم از کم انڈیا میں اس وقت 27 ایسی فصلیں موجود ہیں، اس میں سبزیاں بھی ہیں، دالیں بھی ہیں، چھوڑیں ان چھوٹی چیزوں کو، میجر کراپس کی سپورٹ پرائس موجود ہے، منیمم پرائس موجود ہے۔ تو کم از کم پاکستان کے عوام پر اور پاکستان کے ایگریکلچر سے اتنا تو اسے لیول پلینگ فیلڈ دیں کہ انڈیا میں اگر 27 ہیں تو کم از کم ہماری 5 یا 6 میجر کراپس کو اس کی منیمم پرائس فکس ہو، اور منیمم پرائس فکسیشن میں بھی زمیندار کی، ایگریکلچرسٹ کی انپٹ لی جائے اور سپورٹ پرائس مقرر کی جائے، اور سپورٹ پرائس کی امپلیمنٹیشن بھی انشور کی جائے۔ لیکن جناب اسپیکر، بدقسمتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں، اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ دوسرا اہم سیکٹر، یہاں بڑا ایک سیریس ایشو ڈسکس ہو رہا تھا، میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے، میرے ایجنڈے میں یہ تھا۔ جناب اسپیکر، انرجی سیکٹر کو دیکھیں، اتنا کچھ کول پروجیکٹس میں آئے، پاور پروجیکٹس میں آئے، پھر بھی وہی لوڈ شیڈنگ۔ شہباز شریف صاحب تو آج سے 5 سال پہلے جذبات میں آ کے مائکس توڑ دیتے تھے کہ اگر میں 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ کر سکا تو میرا نام تبدیل کر دینا، 1 سال میں نہ کر سکا، 3 سال میں نہ کر سکا، تم تو 5 سال میں کچھ نہیں کر سکے۔ تمہیں تو ضرور اپنا 5 سال ہو چکے ہیں، اور وہی لوڈ شیڈنگ آج پاکستان کے اندر شہروں میں کم از کم 12 سے لے کے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، ہر گھنٹے کے بعد لوڈ شیڈنگ اور ڈسکریمنیشن۔ خدا کا خوف کریں، اسی کی سزا پا رہے ہیں آپ۔ جی آرڈر ان دی ہاؤس، جی انٹرپٹ نہ کریں پلیز۔ 12 سے 18 گھنٹے شہروں میں لوڈ شیڈنگ، اور دیہاتوں میں دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے 18 گھنٹوں سے زیادہ بھی لوڈ شیڈنگ۔ آئین پاکستان میں تو کوئی تفریق نہیں ہے دیہاتی کی اور شہری کی۔ آئین پاکستان تو تمام شہریوں کو اور دیہاتیوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، اور پھر اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی۔ تو آج یہ واپڈا ڈسکریمنیشن کیوں کر رہا ہے، اس کا کبھی کسی نے نوٹس لیا ہے؟ اور پھر افسوس اس بات کا، میں کل دیکھ رہا تھا ایک اخبار میں، نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 70s کے بعد کوئی نیا ڈیم نہیں بن سکا، کوئی نیا بیراج نہیں بن سکا، کوئی نیا ہائیڈرو پروجیکٹ نہیں بن سکا۔
اور ڈیمز کو پولیٹیسائز کیا گیا. جتنے ڈیمز ہیں انہیں پولیٹیسائز کیا گیا. میں کسی ڈیم کا نام نہیں لیتا. اور پولیٹیسائز بھی کسی کے ایجنڈے پہ ہوا. پولیٹیکل پارٹیز انفلوئنس ہوئیں, انہوں نے عوام تک یہ زہر گولا, اور عوام چاہے وہ سندھ کے ہوں, بلوچستان کے ہوں یا کے پی کے ہوں, ڈیمز کے خلاف ہوئے. یہ بھی ایک پاکستان کے خلاف سازش. ایک تو پاکستان کو نئے ڈیم نہیں بنانے دیے جا رہے, اور دوسری سائڈ پہ پاکستان کے وہ دریا جو انڈس بیسن ٹریٹی کے تحت پاکستان کے حصے میں آئے, ستلج, بیاس, راوی, وہ تو گئے, ان کے پاس سارے خشک, سارے صحرا بن چکے ہیں. لیکن وہ دریا جو پاکستان کے حصے میں آئے, جیلم, چناب, وہاں بھی ڈیمز بن رہے ہیں, بیراجز بن رہے ہیں. کشن گنگا ڈیم بن چکا ہے, پروجیکٹ بن چکا ہے. مودی اس کا افتتاح کرنے جا رہا ہے. پاکستان کے دریا خشک ہو رہے ہیں, ہمارا پانی وہ یوٹیلائز کرنے جا رہے ہیں. اور کتنے دکھ کی بات کہ ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگی, بلکہ یہاں تک آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان از نمبر 3 ان ورلڈ واٹر سٹریسڈ کنٹری. تیسرے نمبر پہ جہاں پانی کی شارٹیج. یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ ہے, اس کے مطابق پاکستان کے حکام, صاحب اقتدار لوگوں کے بارے میں آنے والے پانی کے کرائسس میں انتہائی غیر سنجیدہ ہیں, جو ملکی بقا اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے. کبھی تو اتنے نیشنل امپورٹنس کے ایشو, پبلک امپورٹنس کے ایشو, ان پہ کبھی بات نہیں ہوئی. باشا ڈیم میں نے دیکھا, مفتہ صاحب یہاں تشریف فرما نہیں ہے, اس سال بھی ایلوکیشن 474 بلین کی تھی. لیکن مجھے یاد ہے, اچھی طرح یاد ہے, میں اسی اسمبلی کا ممبر تھا, 2004 میں بھی اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی, 2009-10 میں بھی اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی. ہر آنے والی حکومت کی تیسری حکومت آ چکی ہے, گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہو چکی ہے, بجٹ ایلوکیشن ہوتا ہے, بلین آف روپیز ایلوکیٹ ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ خرچ کدھر ہوتے ہیں, مس اپروپریشن میں کہاں جاتے ہیں وہ پیسے. تو کسی ڈیم پہ, کسی پروجیکٹ پہ کوئی خرچ نہیں ہو رہا, اور یہ ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اور یہ حال ہے ہمارے حکمرانوں کا کہ یہ ایشو آربیٹریشن میں جانا چاہیے تھا, ورلڈ بینک میں جانا چاہیے تھا. ورلڈ بینک ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں, ورلڈ بینک انہیں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. کتنے دکھ کی بات. جی آپ کا ٹائم, میرا ٹائم میں نے گزارش کی تھی 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. جی جناب اسپیکر, یہ تو ڈاکٹر صاحب کا بھی ٹائم ختم ہو گیا, نہیں تو اس سے ہم کہا. جناب اسپیکر, بھائی ایک منٹ میں آپ وائنڈ اپ کریں. 3-4 دیکھیں آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا, چلیں, ہمیشہ آپ کا گلا رہتا ہے, نیشنل ایشو سے ہٹ کے, تو میں نے کہا 7 کے بجائے 12 منٹ. میں 2 منٹ کانسٹیچوئنسی ایشوز پہ آتا ہوں. جی چل 2 منٹ سر. ایک اور بات بھی ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا شاہ محمود صاحب کا ٹائم کاٹ لی ان کے ٹائم سے. ویسے تو منشور ہے معذرت کے ساتھ لٹو اور پھٹو, پی ایم ایل این کا منشور, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کے منشور کا مین اہم جز تھانہ ان کی سیاست اور پٹوار خانہ ان کی معیشت. معذرت کے ساتھ سر, پی ایس ڈی پی میں کہتے ہیں 230 بلین 3000 بلین ہوں گے, 230% اس کا کمپیریزن دیا ہے 2008 سے 2009-10 سے. لیکن میرا ایک سوال ہے, میں بھی اس معزز ایوان کا رکن ہوں, گزشتہ 5 سالوں سے ہوں. میری کانسٹیچوئنسی میں پی ایس ڈی پی میں سے مجھے تو ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دیا گیا. میری ریکمنڈیشن پہ 1 پیسہ, اور سزا دی گئی کہ وہاں کے حق پرستوں نے, محب وطن پاکستانیوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں کیا. یہ سزا دی جا رہی ہے میری کانسٹیچوئنسی کو, میرے لوگوں کو سزا دی جا رہی ہے. میرے ساتھ میرے 2 ایم پی الیکٹ ہوئے, دونوں پی ٹی آئی سے الیکٹ ہوئے. ان 5 سالوں میں کیا, پچھلے 5 سالوں میں بھی, جب کہ پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور ریپرزنٹیشن ہماری تھی اس حلقے میں, ہمیں ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دیا گیا ڈیولپمنٹ کے لیے. سر لوکل باڈیز کے انتخابات ہوئے, دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ بات کرنی پڑتی ہے. میرے بھائیوں کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ الحمدللہ لوکل باڈیز بھی ہم اپنے حلقے میں جیتے, میونسپلٹی جیتے, یونین کاؤنسل جیتے,
لیکن ڈیولپمنٹ کون کروا رہا ہے؟ جو ہم سے ہارے ہوئے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں. جنہیں لوگوں نے ریپرزنٹیشن کا حق دیا ہے انہیں ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا جاتا. ہم کنڈیم کرتے ہیں, بھرپور مذمت کرتے ہیں پی ایم ایل این کی یہ سوچ کو. اور ایک ہارا ہوا شخص, سر ایک ہارا ہوا شخص جو پروجیکٹ وہاں ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے جا کے اس کا افتتاح کرتا ہے, کس کیپیسٹی میں کرتا ہے؟ اسے شرم آنی چاہیے کہ وہاں کے عوام نے اسے رد کیا اور وہاں جا کے وہ ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں دیتا ہے. بہت شکریہ. اور اسی طرح جناب اسپیکر 2 منٹ یہ کبھی بھی آپ راضی نہیں ہوں گے جناب. دیکھیں 14 منٹ ہو گئے آپ. چلیں ڈبل ٹائم. آخری 1-2 منٹ. اچھا 1 منٹ آخری. جناب اسپیکر, ہمارے ہاں ٹریڈیشن رہی ہے, وہ آرڈننس فیکٹریز ہیں, ڈیفینس ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں, جب بھی کوئی پرائم منسٹر سے وزٹ کرتا ہے ہاؤسنگ کا لونی دیتا ہے. مثلا پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو تھیں, 2 بار انہوں نے وزٹ کیا, 2 بار پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم, اور آج بے نظیر ہاؤسنگ اسکیمز کے نام پر وہاں ہاؤسنگ اسکیمز موجود ہیں. پہلا پرائم منسٹر نواز شریف تشریف لے گئے, کوئی ہاؤسنگ اسکیم نہیں, صرف اس لیے کہ واہ کے محنت کشوں نے, اس علاقے کے محنت کشوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا, انہیں وکٹمائز کیا. اور ایک لیبر کمپلیکس جو ٹیکسلا کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں بنا, 1100 فلیٹ پر مشتمل ہے, 2013 میں 2.5 ارب سے وہ اس کی کمپلیشن ہوئی, 1100 فلیٹ مکمل ہے, آج تک اس کی الاٹمنٹ نہیں ہو رہی, صرف یہ کہ پچھلی گورنمنٹ نے یہ بنایا ہے. اور پھر اسی طرح ہوا کہ 70 ہمارے محنت کا شہید ہوئے, پی ایف میں ایک بلاسٹ ہوا, خورشید شاہ صاحب وزیر محنت تھے پچھلی گورنمنٹ میں, تشریف لائے, وہ پروجیکٹ بھی وزارت محنت کا تھا. انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو 70 فیملیز وکٹم ہیں اس بم بلاسٹ کے جو شہداء ہیں, وہ 70 فلیٹ انہیں الاٹ ہوں گے. منسٹر تھے, الاٹمنٹ پالیسی انہوں نے دی, الاٹمنٹ اپروو کی, صرف وکٹمائز کیا گیا ان لوگوں کو جو وکٹمائز ہوئے انڈین ٹیررزم, سپانسرڈ ٹیررزم کے, اور انہیں وہ فلیٹ نہیں دیے گئے. تو جناب اسپیکر, کم از کم میرا تو ایمان ہے یہ مکافات عمل ہے جس دور سے یہ گزر رہے ہیں. سوچنے کا مقام ہے اور سمجھنے کا مقام ہے, اپنے رویوں پر غور کرنے کا وقت ہے. بہت شکریہ. اپنے رویے تبدیل کرنے کا وقت ہے. اور پھر یہ آخری بات, آخری بات جو ریلیونٹ ایشو ابھی چل رہا تھا جناب اسپیکر, یہ 2016 کی بات. ڈان اخبار پاکستان کا کریڈیبل اخبار, انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ خبر آئی, ورلڈ بینک کا ریفرنس تھا, لوکل کسی کا کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی, کسی پولیٹیکل لیڈر یا کسی ایجنسی کا ریفرنس نہیں تھا, کہ ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ موجودہ حکومت نے 3 سالوں میں 4.9 بلین روپیز ٹرانسفر کیے ہیں انڈیا. جناب اسپیکر, ریکارڈ کی بات ہے, میں نے تو اس پہ بھی کالنگ اٹینشن نوٹس بھی دیا تھا, میں نے تو اس پہ ایڈجرنمنٹ موشن بھی دی تھی کہ اس ہاؤس میں یہ ڈسکس ہونا چاہیے کہ اس ملک کے پرائم منسٹر پر اتنا بڑا الزام آ رہا ہے کہ ایک ملک دشمن وہ اتنا بھاری پیسہ ٹرانسفر کیا گیا, تو وہ میری موشن اور کالنگ اٹینشن نوٹس بھی کل کیا گیا. تھینک یو. شکریہ جی, شکریہ. یہ 19 منٹ ہو گئے ہیں سرور خان صاحب جی, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی.